तिजारत करो, शौक से करो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करो, लेकिन इसलिए नहीं कि हम इससे खाएंगे, इसलिए कि ये सुन्नत है तिजारत करना। हम तिजारत को सुन्नत समझ के कर रहे हैं, सुन्नत जिंदा करने के लिए कर रहे हैं। और तिजारत से मकसद हमारा माल नहीं है, तिजारत से मकसद अल्लाह रसूल के अहकामात को जिंदा करना है। हम तिजारत करेंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलने में 1000 रुपया नफा मिलता है, सच बोलने में 10 रुपये नफा मिलते हैं। तो 10 रुपये सच बोल कर लेंगे, 1000 को लाख मारेंगे। 1000 से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी अल्लाह बनाते हैं, और सच बोलने से अल्लाह जिंदगी बनाते हैं। ये फर्क है बेईमान की तिजारत का और मुसलमान और ईमानदार की तिजारत का। वो लाख रुपए नफे में मिल रहे हैं धोखा देने से, और धोखा ना दिया तो कुछ नहीं मिलता। तो ये कुछ ना मिले, अल्लाह इसके साथ है, इसकी जिंदगी बनाएंगे। वो लाख को लाख मारेगा, लाख से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी अल्लाह बनाते हैं। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदुकुल अमीन यौमल क़यामति मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन। जो तिजारत करे सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, कयामत के दिन वो नबियों के साथ उठेगा, सिद्दीकीन के साथ उठेगा, औलिया अल्लाह के साथ उठेगा। क्योंकि ये तिजारत इबादत है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं, ये अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है। और मुकद्दर की रोजी अल्लाह देकर रहेंगे, मुकद्दर की रोजी सबको मिलेगी, धोखा देने से नहीं मिलेगी। हाँ, नजर आएगा कि पैसा मिल गया, लेकिन दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। चंद दिनों के पहले एक साहब मुसलमान साहब थे, उन्होंने रिश्वत ली। एक गरीब का काम था, उसने कहा काम मेरा ये कर दो। उसने कहा 1000 रुपये लगेंगे। उस जमाने में 1000 लाख के बराबर थे, आज के 1000 नहीं, वो जमाने के 1000 1 लाख के बराबर थे। उस गरीब आदमी ने कहा कि हजरत मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा भाई तुम्हारा काम नहीं बनेगा, 1000 दोगे तो बनेगा। उसने घर बेचकर, सामान बेचकर घर का 1000 रुपये लाकर दिया रिश्वत के, उसका काम हो गया। वह 1000 रुपये लेकर कहा भाई आज तो मजा ही मजा है, 2 मुर्गे खरीदे और खरीद के आज मुर्ग पलू पकेगा। वो पकाने के लिए 2 मुर्गे 2 हाथों में लेके घर गया, और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुल रहा। बीवी साहिबा को पुकारा तो बीवी आ रही नहीं। तो उसने खिड़की से या कहीं से झांक कर देखा तो बीवी आंगन में बाहर गिरी पड़ी है, वो चिल्ला रही है और रो रही है। फौरन मुर्गे फेंके, दीवार कूद के अंदर गया। बीवी से पूछा क्या हुआ? का कपड़े धो के सूखने ऊपर तार पे डाल रही थी सीढ़ी से, सीढ़ी का पांव फिसला, वो गिरी तो कमर की हड्डी टूट गई। अब जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने कहा 4 महीने लगेंगे और 10,000 रुपया खर्च होगा। तो उसने कहा कुछ भी हो इलाज कर दीजिए। तो वो इलाज के लिए 10,000 भी दिया, और बीवी के साथ रहा, उसकी खिदमत की 4 महीने तक। तो ये क्यों हुआ भाई? हम कहते हैं अचानक हो गया, इत्तेफाकी हो गया। इस्लाम में इत्तेफाक कोई चीज नहीं है। जो कहता है इत्तेफाकन हो गया वो शिर्क है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई जर्रा नहीं हिलता। इत्तेफाकन कुछ नहीं होता अल्लाह के हुक्म से लेकर। यह रिश्वत के 1000 रुपये आए, और उसके साथ जो अजाब आया दुनिया का ये आया, बीवी की हड्डी टूटी और 10,000 रुपये खर्च करो। ये दुनिया में अजाब है, मरने के बाद जहन्नम में उसे अजाब है। पैसा कमाया झूठ से, सच से, नमाज छोड़कर, दीन की मेहनत छोड़ के, लाखों करोड़ों रुपए आ गए। बच्चा बीमार हो गया, उसके इलाज में 40 लाख रुपए खर्च हो गए। उसके बाद भी मैयत उठा कर लाए, 40 लाख खर्च करके मैयत उठा के लाए। 40 लाख कमाया, समझ रहा था कि मैं बड़ा होशियार हूं, बड़ा अक्लमंद हूं, बड़ी दौलत मैंने कमाई है। लेकिन वो दौलत आई भी और गई भी, आई और गई। खतरनाक बीमारियां डाल देंगे, औलाद नाफरमान हो जाएगी, वो मजे उड़ाएगी। तुम कमा कमा कर मरोगे, वो मजे उड़ाएंगे। तो माल आया तो सही, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है, वो चला जाएगा। एक साहब थे कलीमुल्लाह साहब, और उनको मोहब्बत में लोग कल्लन कहते थे। कल्लन वो बादशाह नवाबों का खानदान था। वो खानदान में वो नौकरी करता था, गुलामी, तरकारी लाना, सौदा लाना, चावल दाल जैसे लाया करते हैं, वो लाता था रोजाना 15, 17, 20 रुपए का। वो जमाने में 20 रुपए आज के 20,000 रुपये हो गए।
وہ لاتا تھا اور کہیں گوشت کی دکان میں گیا وہاں سے لیا, ترکاری وہاں سے لیا, سامان وہاں سے لیا, پورا گاؤں پھر کر کے وہ لاتا. ایک بنیا دکاندار غیر مسلم, اس نے کہا کہ ایک کلن مارا مارا پھرتا گاؤں کے اندر, میری دکان میں سب ہے, یہ جنرل اسٹور ہے, یہاں سے سب کچھ لے لے, تجھے روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ جیسے تو خریدے گا اس طرح تجھے کمیشن دوں گا, رشوت, نام کچھ بھی رکھو, یہاں سے لے لے تجھے بھی پیسہ ملے. وہ کلن کی سمجھ میں آ گیا کہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تب وہ دکان میں لینے لگا بنیے کی, تو دکان میں سودا لیتا, تو سودا لینے کے بعد جو پیسے ادا کرتا تو وہ بنیا دکاندار اس کو 1 روپیہ 2 روپیہ اس کو دے دیتے. اب وہ رکھے گا تو غلام ہے, نوکر ہے, اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہوا. تو اس نے تلاش کیا تو وہ گھروں کے پیچھے یا قبرستان تھا پرانے نوابوں کا, وہ قبرستان میں گیا, وہاں یا قبر وہ گر گئی تھی, اس میں کچھ تھا نہیں, تو اس نے ایک نیا مٹکا خرید کے اس میں رکھا, اس پہ کپڑا اڑا دیا اور گھاس واس ڈال دیا اس پہ, اور وہ 2 روپے 4 روپے روپیہ وہ لا کے اس میں ڈالتا تھا. کچھ پیسے جمع ہو گئے اس کے پاس, پیسے جمع ہو گئے تو باہر نکلا تو اس کے دوست نے کہا اے کلن ذرا آؤ بات کو سنیں. اے بدتمیز, بات کرنے کا سلیقہ نہیں تجھے؟ ابے کیا بات ہو گئی؟ کلن میاں کہو. میاں جو ہے عزت کی چیز تھی اس علاقے میں, اب عزت سے پکارو مجھے. یہ کیوں؟ اب پیسہ جمع ہو گیا نا وہاں, نہیں پہلے تو کلن ہی تھا, اب پیسے جمع ہوتے ہی کلن میاں ہو گئے. اچھا بھائی, کلن میاں کے پاس اور پیسے جمع ہو گئے ہیں, تو ان کے دوست نے ایک دن کہا اے کلن میاں ذرا بات سنو. اے بدتمیز, تمہارے ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا؟ ارے کیا ہوا؟ کہا کلن میاں صاحب کہو. ارے باپ, وہ کلن میاں صاحب ہو گئے, کچھ اور پیسے جمع ہو گئے زیادہ. تو ان کے دوست نے کہا اے کلن میاں صاحب ذرا بات سنو. اے بدتمیز, پڑھتے نہیں جاہل کہیں کے, ادب نہیں آتا. کہا بھائی کیا بات ہے, کیا کہیں؟ کہا جناب کلن میاں صاحب. ابھی القاب بڑھتے چلے جا رہے نا, پیسے سے بڑھتے چلے گئے. روز جاتا پیسے ڈال کے چلا جاتا گھر, اپنے کام کاج کرتا تھا. تو وہاں فقیر بھیک مانگنے والے بھی گاؤں میں ہوتے ہیں, سب جگہ معلوم ہے آپ کو. ایک بھیک مانگنے والا بھی وہ دیکھتا تھا کہ روز کلن میاں یہ قبرستان میں جاتا ہے. یہ قبرستان میں نہ اس کی اماں کی خبر ہے نہ بابا کی خبر ہے, یہ تو پرانے نوابوں کا قبرستان ہے, یہ روز کیا کرتا وہاں. تو ایک دن اسے خیال آیا کہ چلو کیا کرتا دیکھیں. وہ تو چلا گیا پیسے ڈال کر باہر. ادھر سے آیا فقیر اور اس نے تلاش کیا, سارا قبرستان دیکھا تو یہ قبر کھدی ہوئی تھی. اسے جھانک کے دیکھا تو اس میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا, اس کو باہر نکالا تو پیسہ بھرا ہوا تھا اس میں. کہا الحمدللہ, اگر بچھائی وہ پورا مٹکا ڈال لیا اس میں. کہا اللہ تیرا شکر ہے, اب کبھی بھیک نہیں مانگوں گا. وہ باندھ کر گٹھڑی چلا گیا. ادھر سے کلن میاں دوسرے دن آئے پیسے ڈالنے, وہ دیکھا تو مٹکا ہی نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھا تو کچھ ٹوٹا ہوا ٹھیکرے پڑے تھے مٹکے کے. گیا یار یہ تو اب کمپلینٹ کر نہیں سکتا پولیس میں یا باہر, 2 نمبر کا پیسہ ہے, یہ 2 نمبر کا پیسہ ہے نا. تو خاموش قبرستان سے باہر بیچارہ نکلا, اداس غمگین مری صورت سے. تو کسی نے کہا او علی جناب کلن میاں صاحب ذرا بات سنیے. تو میں چپ رہے, اب میں تو کلن کا کلن ہی رہا. جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا, سب چلا گیا. زندگی میں چلا جائے گا, نہیں تو موت پر تم چھوڑ کے اسے چلے جاؤ گے. وہ کلن میاں نہیں, ہم سب کلن میاں ہیں. ہمارے پاس پیسہ آتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور نماز بھی بے وقت پڑھتے ہیں. جب جی میں آیا جب آ کے پڑھ لی. فجر دوپہر 12 بجے سے اذان ہوتی ہے ظہر کی, پڑھنا شروع کرتے ہیں, رات کے 12 تک پڑھتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کون سی نماز چلتی رہتی ہے. مال کے نشے میں عبادت جاتی رہتی ہے. تو بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, مال یہ آدمی کے ہاتھ کا میل ہے, یہ ساتھ نہیں رہتا, یہ چلا جاتا ہے, باقی نہیں رہا کرتا. سکندر اعظم الیگزینڈر, وہ ساری دنیا اس نے فتح کی تھی. مشرق سے چلا یونان سے مغرب تک کے آخر ملکوں میں پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر کے سب کو فتح کیا. آخری ملکوں میں
ایک چھوٹا سا ملک تھا، اس کی بادشاہ ایک عورت تھی، رانی تھی۔ سکندر کی عادت تھی رات کو بھیس بدل کر شہر کے اندر گھومتا پھرتا تھا۔ یہ دیکھے لیے کہ شہر کے لوگوں کی کیا حالت ہے، یہ لوگ حکومت سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ پہلے بادشاہ اکیلے پھرا کرتے تھے، راتوں کو ڈرتے نہیں تھے۔ آج کل کی طرح کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ انسانوں کو نفع پہنچاتے تھے، انسانوں کی زندگیاں بناتے تھے، اور عام انسان ان سے محبت کرتے تھے۔ ان کا کوئی دشمن نہیں ہوا کرتا تھا عام طور سے، اس لیے وہ اکیلے پھرتے تھے۔ آج کے جو وزراء اور حکام ہیں وہ قوم کا خون چوس کے اپنا پیسہ جماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی انتظار میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو اسے اڑا دو۔ اس لیے سارے آگے پیچھے دائیں بائیں پتہ نہیں کتنی فوج کی فوج لگی رہتی ہے، ایسے ڈرتے ہیں جیسے کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں ناگ سانپ آ گیا ہے تو سب لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس کو کاٹ لے۔ ویسے سڑکیں خالی کر دیتے، ہٹو بھائی کوئی سانپ آ رہا ہے، کوئی کاٹ نہ لے۔ لیکن پہلے جو ہے وہ اپنی جان مال بندوں پر خرچ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی محبت ہوتی تھی۔ یہ اسلامی طریقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ بارہا سنتے ہیں، اکیلے پھرتے رہتے تھے مدینے کے اندر، آدھی رات میں، پونی رات میں، ہر وقت۔ تو بہرحال سکندر اعظم بھی وہ پھرتے تھے رات کو حالات معلوم کرنے، اور یہ خبر تھی، سب کو معلوم تھا۔ وہ اس چھوٹے سے ملک کے بادشاہ جو رانی تھی عورت، اسے بھی معلوم تھا۔ اس نے پہلے سے اپنی فوج سے کہا کہ ایسی ایسی صورت کا ایک آدمی، اس کی فوج ہمارے باہر پڑی ہوئے ملک کے، وہ عنقریب ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ حملے سے پہلے وہ آ کر کے پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں، حالات کو معلوم کرتے ہیں۔ ایسی ایسی صورت کا آدمی نظر آ جائے تو اس کو پکڑ لینا۔ چنانچہ وہ سکندر اعظم آئے، گھومتے پھرتے شہر دیکھتے رہے، اور فوج نے پیچھا کیا، اس کو پکڑ لیا وہ صورت کا دیکھ کر، وہ لے جا کے جیل میں ڈال دیا۔ کسی کو خبر نہیں، پوری حکومت ادھر کی پریشان ہے کہ سکندر کہاں گئے۔ اور یہاں اس عورت نے یہ کیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا، پورا ایک دن کھانا پانی نہیں دیا، دوسرا دن آیا کھانا پانی نہیں دیا، تیسرا دن آیا کھانا پانی نہیں دیا۔ 3 دن کھانا پانی بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ رمضان میں ایک 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا، ہمارا کیا حال بنتا ہے؟ سحری میں حلق تک کھاتے ہیں، پھر افطاری میں ماشاءاللہ پوری تیاری سے حلق تک کھاتے ہیں، درمیان کے چند گھنٹے گزرتے اس میں بھی چڑ پڑ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، غصہ، انگارہ، اور ٹھنڈے اور ڈھیلے ہو کے سو جاتے ہیں اے سی میں۔ یہ 12 گھنٹے، وہ 72 گھنٹے گزر گئے تو سکندر اعظم کی حالت خراب ہو گئی۔ اب اس عورت نے بادشاہ کو بلایا، سکندر کو، کہا کیا چاہتے ہو آپ؟ کہا میں بھوکا ہوں 3 دن سے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے ایک پیالے میں پانی دیا اور 3 دن کے باسی روٹی کے سوکھے ٹکڑے دیے۔ اس نے سکندر اعظم جو دنیا کا بادشاہ اور شہنشاہ تھا، وہ پانی میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر کھایا اور پیٹ بھر گیا، پانی پی لیا بچا ہوا۔ پھر عورت نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں سیراب ہو چکا ہوں، کھا چکا ہوں، اللہ کا دیا میرا سب کچھ میرے پاس ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے، تیری ضرورت ایک پیالے پانی سے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑوں سے پوری ہو سکتی ہے، تو کیوں دنیا کو تو تاراج کرتا ہوا اور برباد کرتا ہوا، لوگوں کو قتل کرتا ہوا دنیا میں پھر رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو نے کتنے گھر اجاڑے، کتنی بستیاں اجاڑی، اور کتنے ملک اجاڑے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ 2 روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد تو 2 روٹی کے ٹکڑے ہیں، تیرا کام بن گیا اس سے۔ تو اس نے اسے بات تیر کی طرح لگی سینے میں اور دل میں۔ اس نے کہا کہ میں ان کے ملک میں واپس کروں۔ واپس کیے، واپس آتا ہے تو مصر کے جنگلوں میں پیاس لگی، پانی کا قطرہ نہیں مل سکا اسے، پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، جوانی میں 33 34 35 سال کی عمر میں۔ عیسائی مسلمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے زمانے کا۔ تو اس نے وصیت کی اپنے وزیر کو بلا کر کہ میں مر جاؤں
مجھے نہلانا، کفن پہنانا، میرا جنازہ اٹھانا، تو میرے یہ دونوں ہاتھ کفن کے باہر خالی ڈال دینا، باہر نکال دینا کفن کے باہر۔ وزیر نے پوچھا کہ اس سے کیا فائدہ؟ کہ نہیں، دنیا دیکھے، مالدار، لکھپتی، کروڑ پتی، میری تیرے جو دنیا کے پیچھے پاگل ہو کے دوڑ رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ سکندر اعظم جو پوری دنیا کا شہنشاہ تھا، وہ اپنی دنیا سے گیا تو ایک اپنی دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں لے جا سکتا۔